बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद की फ़िज़ाएं आज सुबह से इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम की कामयाबी की नवीद सुना रही थीं। हालात ये बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 बहादुर जज साहिबान आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान के साथ डट कर खड़े हो जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। कौम को मुबारक हो। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को जगाने के बाद अब पाकिस्तान के अहम तरीन और आला इदारे, आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी जगा दिया है। ताज़ा तरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 बहादुर जज साहिबान की जानिब से, जिसके बाद न सिर्फ इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दबंग अंदाज में पाकिस्तानी सियासत में वापसी हुई है, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम बड़ी एक्सटेंशन जिनके मुतल्लिफ माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार दावा कर रहे थे कि उनके पास नंबर गेम पूरी है, वो तमाम की तमाम जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में वो तमाम एक्सटेंशन वाड़ कर रख दी गई हैं। इसी माहौल के अंदर इमरान खान ने एक बार फिर दबंग अंदाज में पाकिस्तानी कौम के नाम आज फिर अडयाला जेल से अहम तरीन और बड़ा पैगाम भेजा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला एक बड़े पैगाम की सूरत पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा, और दूसरी जानिब इमरान खान का पैगाम। इससे पहले कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वजाहती फैसले की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सामने आया, जिसने काजी फाइज ईसा साहब को, जिसने रावलपिंडी के अंदर भी और जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक बेचैनी पैदा कर दी है, उसकी तफसीलात में जाने से पहले हम आपके सामने रखेंगे इमरान खान का अहम तरीन पैगाम। और आगे बढ़ने से पहले एक मरतबा फिर आपसे यही दरख्वास्त कि इमरान खान का पैगाम ताकि लोगों तक ना पहुंच सके, रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से फायरवाल इंस्टॉल की गई है। लेकिन आपने अगर इस फायरवाल का मुकाबला करना है, इमरान खान का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाना है, तो आपको करना पड़ेगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। तो जनाब, पहले इमरान खान के दबंग पैगाम से आगाज़ करते हैं। ये समझते हैं अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम पर हम चुप बैठेंगे तो ये उनकी भूल है। इमरान खान ने वाज़े कर दिया था। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नई आइनी तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तोसी के लिए सरतोड़ कोशिश जो कोशिशें जारी थी और जो तरमीम लाई जा रही थी, उस पर इमरान खान ने कहा कि अगर ये समझते हैं कि हम इस मामले के ऊपर चुप करके बैठ जाएंगे तो ये उनकी भूल है। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जब आज़ादी की जंग होती है तो कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। जमहूरियत का कत्लेआम हो रहा है, मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूँ, किसी की गुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये मुकम्मल तौर पर कौम को गुलाम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता है, कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, कैसे अगवा किया जा सकता है। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल उनके साथ भी हो सकता है। सहाफ़ी ने इस मौका पर जो फीडेड क्वेश्चंस भी होते हैं किए जाते हैं, जनाब आपके दौर में भी पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस दाखिल हुई थी, क्या मामला था, उसका बैकग्राउंड अब आपको बता देते हैं। जत्थे जमीयत उलमा इस्लाम के उस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पहुंचे थे और रेड जोन के अंदर जिन पर पाबंदी थी, अमन व अमान की सूरत हाल के लिए पार्लियामेंट लॉजेस कुछ और बात, वहाँ पर तो उससे पहले भी इनके अलावा भी माजी के अंदर कई वाक़यात हुए, कई पुलिस केसेस हुए। वो कोई वहाँ पर स्पीकर का कोई अमल दरामद नहीं, वो कोई पार्लियामान का हिस्सा नहीं, वो पार्लियामेंट लॉजेस है। वो तो MNA साहिबान की, सेंटर साहिबान की रिहाइश गाहें हैं। तो वहाँ पर अगर पुलिस दाखिल हुई थी तो उस पर इमरान खान से इस किस्म का सवाल करना और कहना जनाब कि आपके दौर में भी तो ऐसा हुआ था, इसको अब क्या कहा जाए। खैर, इमरान खान ने कहा जनाब के पार्लियामेंट लॉजेस का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट से पाकिस्तान की तारीख तो छोड़ें, दुनिया की तारीख से भी आज तक किसी को, दुनिया की तारीख में भी आज तक किसी को अगवा नहीं किया गया। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सज़ा होने वाली थी, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने उसको बचाया। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का साबित शुदा केस था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अलावा शहबाज शरीफ
نواز شریف اور اسحاق ڈار پر دیگر تمام تر کیسز پرانے تھے، میں نے کسی کے اوپر کوئی کیسز نہیں بنائے۔ صحافی نے پھر رانا ثناء اللہ پر منشیات کیس کے حوالے سے پوچھا، یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک ایسا کوشچن تھا، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ماضی میں ایسا ہوا تھا تو آج بھی ایسا ہو رہا ہے، انتہائی عجیب و غریب کمپیرزن۔ خیر، اس کا بھی جواب دیا عمران خان نے کہ اے این ایف نے کیس بنایا تھا، اس کا سربراہ میجر جنرل ہے، حاضر میجر جنرل، میں نے اے این ایف کے سربراہ کو بلایا، اس نے کابینہ کو بریفنگ دی اور وہاں پر ان کی طرف سے یہ ثبوت پیش کیے گئے رانا ثناء اللہ کے کیس کے حوالے سے۔ اور پھر صحافی نے پوچھا کہ آپ کے رہنماؤں نے کہا، پارٹی رہنماؤں نے کہ غلط کیس بنایا، کیا اب آپ اس کو غلط کہتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ کیس اے این ایف نے بنایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان سے جو ہے وہ منشیات پکڑی گئی ہیں، ہمارا اس میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا۔ پھر صحافی مطیع اللہ جان کا معاملہ آیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ صحافی مطیع اللہ جان کو جب اغوا کیا گیا، غائب کیا گیا، اٹھایا گیا تو ہم نے تو اس کو چھڑوایا۔ عمران خان نے کہا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی فراڈ کو یہ تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ نئی آئینی ترمیم قاضی فائز عیسیٰ کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ ملک میں جمہوریت تو ہے ہی نہیں، 20 سے کم سیٹوں والی جماعت کو پارلیمان میں جب بٹھا دیا گیا تو جمہوریت تو اسی وقت ختم ہو گئی۔ آج میڈیا پر پابندیاں ہیں، ججز کو دھمکایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ترمیم جس طرح سے لائی جا رہی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے کے اوپر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ بڑا اور دبنگ اعلان ہے عمران خان کا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ جو کہ آئین اور قانون کی سربلندی کے حوالے سے آیا، جس کی تفصیلات آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ نہ بھی آتا تو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ نچلی نہیں بیٹھ رہی تھی، بلکہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے، اسٹریٹ موومنٹ کرنے کے لیے تیار تھی۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی بھول ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، جو بھی ہوگا یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ پارٹی کو پہلے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، تیاری کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں غلامی قبول کر لوں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سیاست نہیں کر رہے، غلامی کر رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر، جمہوریت بہترین انتقام کہہ کر بوٹ کو عزت دی گئی۔ عمران خان نے کہا مجھ پر ایف آئی آر کاٹی گئی، جھوٹی ایف آئی آر، تو یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی قوم کو پڑھ کر سنا دیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر اگر یہ عمل درآمد کر لیتے تو پاکستان میں کبھی مارشل لا نہ لگتا، اور کچھ بھی ہو جائے 21 ستمبر کو عمران خان نے پھر واضح کیا، 21 ستمبر کو لاہور میں ہر صورت پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، یہ اجازت دے نہ دیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ذرا سامنے آنا چاہیے، کیونکہ 22 ستمبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بار بار تاریخ کا ذکر کر رہی ہے اور عمران خان 21 ستمبر کا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے، یہ ذرا دور کرنی ہوگی ان باکس کے اندر۔ پاکستانی عوام نے بھی، آپ جیسے دوستوں نے بھی مجھ سے پوچھا، تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے یہ گزارش ہے کہ عمران خان نے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسے کا کہہ رکھا ہے، آپ 22 ستمبر کہہ رہے ہیں، یہ کنفیوژن دور کریں۔ عمران خان نے کہا کہ جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، 1.5 سال سے ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ عمران خان نے کہا اسلام آباد میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، مگر اس کے باوجود لوگ نکلے۔ پنجاب کیا، پورا پاکستان انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے کہ جو ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر صورت، پاکستان ہر صورت لاہور کے اندر جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ دوسری جانب جناب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا اور دبنگ فیصلہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ نے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جولائی میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، یہ نشستیں انہیں ملنی چاہیے۔ اب مخصوص نشستوں کے فیصلے پر ایک سپریم کورٹ کے بینچ نے وضاحتی فیصلہ جاری کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر فی الفور عمل درآمد کرے، کوئی رکاوٹ اس کے اندر برداشت نہیں کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی بینچ نے وضاحتی حکم جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب امیدوار ہیں، الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ یعنی وہ تمام لوگ کہ جنہیں آزاد امیدوار کہا جا رہا تھا، آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم پاس کروانے کے لیے مافیا، ہینڈلرز اور سہولتکار پورا پلان کیے بیٹھے تھے۔ ان آزاد امیدواروں کو توڑنے سے،
دھوس دھمکیاں ڈرانے کے دیگر تمام تر معاملات کے پاکستان تحریک انصاف کے ان ووٹوں کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے 2/3 اکثریت حاصل کر لی جائے، لیکن بڑا ڈنڈا، بلکہ پاکستانی عوام پرجوش ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں تیل والا ڈنڈا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 بہادر جج صاحبان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب الیکشن کمیشن فیصلے پر فی الفور عمل کرے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحتی درخواست پر سپریم کورٹ نے یہ تحریری آرڈر جاری کیا ہے، کیونکہ وضاحت مانگنے چلا گیا تھا الیکشن کمیشن۔ آپ کو پتہ ہے کس نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ وضاحت مانگنے کے لیے وہاں پر جائے۔ کیس میں 8 ججز کے بینچ کا فیصلہ جو کہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 41 ارکان سے متعلق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پہلے جو باقی 39 تھے ان کے متعلق تو کہا جا چکا کہ جنہوں نے پہلے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے۔ اچھا، اب ان 41 کے متعلق پوچھا، سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ جناب الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست اصل میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے، تاخیری حربہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحتی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے، اور اس وضاحت کی درخواست کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی یہ وضاحت کی درخواست درست ہے۔ انتہائی اہم ترین اور قابل توجہ ریمارکس، قابل توجہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وضاحتی حکم میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ تحریک انصاف رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا ہے، یعنی کہ وہ جج صاحبان جنہوں نے نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ دینے کا فیصلہ کیا، انہوں نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا ہے۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پاکستان تحریک انصاف ہی کے کامیاب امیدوار ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 12 جولائی کا فیصلہ واضح ہے، اور اس کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں دونوں پر ہوگا۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں دونوں پر یہ فیصلہ لاگو ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل میں تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں، آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے چیف الیکشن کمشنر صاحب اگر آپ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست دی تھی، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اس معاملے کے اوپر اس فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے کون سے جج صاحبان تھے؟ جسٹس منصور علی شاہ، جی بالکل انہوں نے یہ فیصلہ لکھا، مستقبل کے چیف جسٹس، جن کو روکنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن انہی ارکان کے ذریعے کروانے کی سازش کی جا رہی تھی، جنہیں پاکستان تحریک انصاف کے قرار دے کر اب اس راستے کو ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ نے بند کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت اکثریتی بینچ کے فیصلے میں شامل ہیں۔ 12 جولائی کو اپنے شارٹ آرڈر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا، اور اس سے پہلے رواں سال 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ بیک گراؤنڈ از حد بتانا ضروری ہے آپ کو تاکہ تمام تر معاملہ زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے۔ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بہت جلد گھر جا رہے ہیں اب اس بڑے فیصلے کے بعد، ان کی سربراہی میں 13 رکنی فل بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا تھا، جی بالکل جولائی کے اندر، اور فیصلہ مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ دیگر جج صاحبان جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ رہنے میں اپنی عافیت جانی تھی، یعنی کہ عمران خان کا بغض نکالا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی کی خواہش کے اوپر فیصلہ دیا تھا، ان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان، اور امین الدین خان صاحب کا نام مستقبل کے چیف جسٹس کے طور پر بھی حکومت جو ہے وہ لانا چاہ رہی تھی۔ خواہش تھی ان کی یہ کہ قاضی صاحب چلے جائیں تو ایک اور اپنے بندے آ جائیں،
امین الدین خان صاحب کو لایا جائے جو ترمیم یہ لانا چاہ رہے تھے، طریقہ کار تبدیل کر کے جناب 3 یا 5 ججز کے نام دے دیں، پھر جناب اس میں سے چیف جسٹس چنیں، تو یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے جناب ٹھپ۔ اور آج کا دن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام کی بہت بڑی فتح کا دن ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ کمنٹ باکس کے اندر آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔